बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कासिम अली शाह की किताब सोच के हिमालय के चौथे हिस्से का आगाज़ करेंगे। आज हम इस किताब के जिस बाब को पढ़ना शुरू करेंगे उसका नाम है तज़किया नफ्स और मुर्शिद। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। तज़किया नफ्स और मुर्शिद। अपने नफ्स का बेहतरीन तज़किया ये है कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है इसमें से मोहताजों को दें। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह। मुर्शिद के साथ ताल्लुक़ कोई लिखत पढ़त का मामला नहीं है। ये किसी के कहने या किसी की नसीहत से नहीं है। जिस तरह मोहब्बत पूछ कर नहीं होती और कोई रांझा ये नहीं कहता कि मैं डिग्री लेकर आऊँगा तो फिर किसी हीर से मोहब्बत करूँगा। ये मामला तो खुद ब खुद होता है। एक शख्स अपने अंदर ये जज्बात महसूस करता है कि मेरी ज़िंदगी फ़लाँ के बग़ैर अधूरी है और मेरी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने वाला कोई होना चाहिए। ये एहसास किसी हादी, किसी मुर्शिद या किसी रहबर की तरफ भगाता है। अगर ये एहसास नहीं है तो बज़ाते खुद कमबख्ती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है आदमी फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हो, 4 तजुर्बों बाद कोई नतीजा निकलना हो तो ये इतनी अहमियत नहीं रखता कि बनने वाली चीज़ क्या है। लेकिन अगर ज़िंदगी का तजर्बा उल्ट हो जाए तो ना सिर्फ उसके लिए अजाब होगा बल्कि इसके साथ मुंसलिक लोगों के लिए भी अजाब होगा। हमारी ज़िंदगी का एक बेज़रर पहलू ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुँचे, बल्कि इंतहा ये हो कि हमारी ज़ात से फ़ायदा हो। अपनी ज़ात के अधूरेपन को मुकम्मल करने के लिए जिस शख्स की ज़रूरत होती है वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद और मुरीद दोनों कुदरत का इंतखाब होते हैं। ये फ़ैसला कुदरत करती है। जिस तरह अल्लाह ताला हमें माँ के पेट में एक मुद्दत तक रखता है और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद दुनिया में लाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ये भी बंदोबस्त करता है कि ये मेरा बंदा है, कहीं भटक ना जाए। इसलिए वो हमें किसी हदायत याफ्ता शख्स से मंसूब कर देता है। इंसानी नफ्सियात का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो सोहबत से सीखता है। 80% लोगों के मुस्कुराने का अंदाज उनकी माँ से मिलता है। इस पर गौर व खोज किया गया तो पता लगा कि जिस चेहरे को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर माँ का चेहरा होता है। इसकी वजह से माँ की मुस्कुराहट बच्चे पर नक्श होती है। सोहबत की ताकत। इंसान के बहुत से अज्जा की बढ़ोतरी इन सोहबतों की वजह से होती है जिनमें इसका वक्त गुजरता है। दर हकीकत मुर्शिद का ताल्लुक मोहब्बत का ताल्लुक होता है। इसमें जबर नहीं होता, ये दिल देने वाली बात होती है। किसी जगह पर अपनी अक्ल का समुंदर छोटी सी पोटरी लगता है और आदमी को एहसास होता है कि अगर मैं अंधा हूँ तो ये रास्ता बताने वाला है। उसका विजन मुझसे ज़्यादा है, उसकी बसीरत मुझसे ज़्यादा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक आवाज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसे आवाज़ बग़ैर तहकीक के मान जाए, और वो आवाज़ मुर्शिद की होती है। मुर्शिद वो ज़ात है जो आपसे ज़्यादा आपके फ़ायदे को जानती है। वो आपसे ज़्यादा आपको भी जानती है। जिस रास्ते से आप गुजर कर जाना चाहते हैं वो उस रास्ते से गुजर चुकी होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर मुसाफिर को
راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چلنے والے کو راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو راہبر کی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ یہ آدمی کو خود دیکھنا چاہیے کہ مجھے راہبر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اگر راستہ نہیں چاہیے تو پھر راہبر کیسا؟ اگر کوئی منزل نہیں ہے تو پھر رہنما کون سا؟ ایک شخص نے چوراہے پر کھڑے بابا جی سے پوچھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بابا جی نے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا، بس کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ بابا جی نے کہا، پھر یہ نہ پوچھ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، پھر جو بھی راستہ ملتا ہے اسی راستے پر چلتے جاؤ۔ محبت کا راستہ۔ اللہ کا راستہ شوق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق، اس کے راستے پر چلنے کا شوق بذات خود ایک منزل ہے۔ یہ سفر نہیں ہے، اس کا انجام نہیں ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا۔ اس نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ مرشد فرمانے لگے، یہ تو خود بہت بڑا نتیجہ ہے، کیا تم اس کے بعد نتیجہ لینا چاہتے ہو؟ لوگ تو ترستے ہیں کہ ہماری زندگی کے آنسوؤں میں کوئی ایک آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہو، اور تم ہو کہ اس کا نتیجہ لینا چاہتے ہو۔ یہ سعادت دیکھو کہ تمہاری آنکھ سے کتنے آنسو ٹپکے، اور ان میں کتنے آنسو تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ٹپکے۔ محبت کا معاملہ اصل میں استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، یہ ایک پیر اور مرید کا معاملہ ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کسی کی نصیحت سکھائے، ممکن ہے کسی پروسیس سے گزرا جائے اور سبق مل جائے، کیونکہ خبر نہیں ہے کہ کس بستی میں جانے سے کیا سبق ملنا ہے، خبر نہیں کس معاملے کو حل کر کے کیا ملنا ہے۔ مرشد کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کیا کہ حضور، میری طبیعت میں گداز نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مرشد نے کہا کہ تمہیں کچھ سال ریاضت کرنی پڑے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مرشد نے کہا، فلاں موسم میں فلاں علاقے میں ایک پھول کھلتا ہے، اس میں 1 یا 2 قطرے عرق کے نکلتے ہیں، یہ شیشی لے جاؤ، اس کو بھر کے لاؤ۔ مرید چلا گیا، اسے شیشی کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو وہ خوشی خوشی اپنے مرشد کے پاس جانے لگا، لیکن ابھی چلا ہی تھا کہ شیشی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محنت سے جمع کیا ہوا سارا عرق بہہ گیا۔ مرید رونے لگا۔ اسی دوران مرشد بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میری برسوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ جب مرشد نے یہ سنا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ مرید نے پوچھا، حضور میری ریاضت ضائع ہو گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو لیے اور فرمانے لگے کہ یہ آنسو اس عرق سے کئی گنا قیمتی ہے، مجھے یہی چاہیے تھا۔ فیض کب ملتا ہے؟ گداز دل ٹوٹے بغیر نہیں ملتا، یہ معاملہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل یا محنت ضائع ہو جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، نم آنکھ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، رات جاگنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا، استاد جی رات جاگنے سے بد نصیبی دور ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چاہے کسی کے لیے بھی کیوں نہ ہو، رات جاگنا بذات خود ایک اعزاز ہے، کیونکہ دیکھنے والا اس پر نگاہ کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ آہوزاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذات دیکھتی ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنا سچا ہے۔ ممکن ہے اس کا معاملہ صرف ایک ہی ہو، اور وہ معاملہ یہ ہو
کہ شراب بھی پی ہو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کے نام کو خوشبو لگا کر محبت سے رکھا ہو، اور اگلے دن دنیا کو پتہ چل گیا کہ میرے بندے نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی ہے، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی اسے عزت دوں۔ کشف المحجوب میں ہے کہ مرشد کے پاس ایک عرصے سے ان کے چاہنے والے مرید بیٹھے تھے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ اسی دوران ایک شخص آیا، مرشد کے ساتھ ایک نشست ہوئی اور اس کو فیض مل گیا۔ فیض لینے کے بعد وہ صاحب واپس چلے گئے۔ جب مریدوں نے جو کئی سالوں سے مرشد کے پاس بیٹھے تھے یہ منظر دیکھا کہ ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کو وضو نہیں کرائے؟ کیا ہم نے ادب نہیں کیا؟ مرشد نے کہا کہ میں کیا کروں، تم گیلی لکڑیاں لے کر بیٹھے ہو۔ اس بندے کی لکڑیاں خشک تھیں۔ خشک لکڑیاں لے کر جانے والا بذات خود محترم ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحانیت میں خدا کے راستے میں منزل تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تم نہیں انتظار کرتے، ادھر زیادہ بےتابی ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ آسان نہیں۔ یہ دعویٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے۔ دیکھنے والا محبت کر سکتا ہے جس کی آنکھ دیوار سے پار نہیں کی جا سکتی، جس کی سماعت کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، جس کی آنکھ ستارے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا سے محبت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ آپ پر پڑی تو آپ کے اندر یہ احساس ٹھہر جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جاننے والا محبت کر سکتا ہے، انجان کیا محبت کرے گا؟ جتنا وہ ہمیں جانتا ہے ہم تو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا حسن کمال ہے، حسن ظرف ہے اور حسن خیال ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ اگر زمانہ چاہے تو وہ ذات کل کائنات میں نہیں سماتی، اگر سمانے پر آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ سچی طلب فاصلے ختم کر دیتی ہے، وہ 1300 سال کا پردہ ہٹاتی ہے اور غازی علم دین شہید امر ہو جاتا ہے۔ سچی طلب 700 سال کے فاصلے کو مختصر کر دیتی ہے۔ کہاں مولانا روم اور کہاں حضرت علامہ اقبال۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی نسلیں یہاں پر گزری ہوں اور کہاں اس کا تعلق محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جسمانی موجودگی کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ اگر سچی محبت نہ ہو تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے والا محروم رہ جاتا ہے، جیسے ابو جہل، جبکہ دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے جیب سے 1000 روپے نکال کر کہا، انہیں رکھو، پھر کبھی آنا۔ اس نے کہا، آپ کی بہت مہربانی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مرشد نے کہا، ہاں یہی تو حل کرنا تھا۔ مرید نے کہا، میں قصیدہ غوثیہ اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ کوئی 1000 روپیہ مل جائے۔ یعنی ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ دنیاوی ضرورت جوڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے گڑ گڑائیے اور اس سے کہیے کہ یہ میرا معاملہ ہے۔ یقین جانیے وہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو۔ اگر بالفرض دیر ہو تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں نقص ہوتا ہے، ہم میں اخلاص نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جو چیز آنی ہوتی ہے ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بسا اوقات چیز موجود ہوتی ہے اور ہم اس پر متوجہ نہیں ہوتے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کرو۔ انہوں نے یہی بات 2-3 دفعہ کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ ممکن ہے ہمیں کوئی کہے کہ راستے کا پتھر ہٹا دو، جبکہ ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے پہاڑ ہی ہٹانا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ نماز پڑھ لو، جبکہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے۔ جو کہہ دیا جائے، بعض اوقات اسے منوعاً قبول کر لینے ہی میں بہتری ہوتی ہے۔ سب سے بڑا رہبر، سچی طلب سب سے بڑا رہبر ہے، کیونکہ سچی طلب سچے رہبر تک لے جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی سچا کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جھوٹے پیر کو بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ جو بندہ روحانیت لے کر آتا ہے وہ ضائع نہیں جاتی۔ اس روحانیت کے لیے اس کی راتیں لگی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیغام سینوں میں، کتابوں اور لوگوں کی گواہیوں میں زندہ رہتا ہے۔ اگر آدمی کا کسی کے ساتھ انتہائی دیانتداری کا معاملہ ہو تو اگلا بھی دیانتدار ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی دفعہ دیانتداری برتے گا، اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اکٹھے کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ چلے گئے تو پھر کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا، وہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ وہی 313 کی تعداد آج اربوں تک پہنچ چکی ہے۔ فیض والا معاملہ چل پڑتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ فیض انتظار کرتا ہے کہ 700 سال بعد رومی کے اقبال نے آنا ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری نے چند لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا، اور آج انہی کی نسلیں برصغیر میں نظر آ رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی کا بڑا مسلمان نہ ہوا ہوتا تو آج اس کی نسل بھی مسلمان نہ ہوئی ہوتی۔ یہ نسلیں حضرت علی بن عثمان حجویری کے درجات بلند کرنے کے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہیں۔ محبت کا فیض۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان آنسوؤں کی کیا وجہ ہے؟ ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، میں ان لوگوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھے یاد کر کے روئیں گے۔ وہ کیا چیز ہے جو سینوں سے چلتی ہے، جو ایک سے دوسرے میں چلتی ہے؟ کتاب تو شاید علم کا مدفن ہے، لیکن نگاہ مخرج ہے، اس لیے فیض ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی کو اتنی محبت سے یاد کیا ہی نہیں گیا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا۔ ہماری عبادت کے کمزور درجے ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا قوی درجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہی فیض ہے۔ دل کا قطب نما۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس بندے کو کہاں لگانا ہے، اس لیے یہاں سارے مرشد بھی نہیں ہیں اور سارے مرید بھی نہیں ہیں، سارے مسلمان بھی نہیں ہیں، سارے ہندو بھی نہیں ہیں۔ اگر سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ تو ان کی بات ہے جو روحانیت کے راستے پر بیٹھے ہیں۔ یہ سوال ان بیماروں کا ہے جو ڈاکٹر کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ فلاں صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں۔ دوسرا شخص ان بزرگ کو چیک کرنے چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرے دن پھر چلا گیا۔ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بزرگ سے اس کا رابطہ بن گیا۔ پھر کئی سال گزر گئے، وہ سوال لے کر جاتا، اسے جواب ملتا۔
بعد میں اس شخص نے کہا کہ پہلی بار مجھے یہ احساس اس دن ہوا کہ یہ میرے مرشد ہیں، جس دن وہ شہر سے باہر گئے، کیونکہ اس دن مجھے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے۔ فزکس میں ایک ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے جسے قطب نما کمپس کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مقناطیس آئے تو وہ سمت چھوڑ کر مقناطیس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد بھی سمت بدل دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت اور ہوتی ہے، جب اٹھ جاتے ہیں تو ایمان کی حالت اور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بارگاہ، وہ مقام جہاں پر آپ کے ایمان کی حالت اور ہو جائے، وہاں سمت بدل جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا دار کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا یاد آتی ہے اور اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ پھر فرمایا، جس مجلس میں تمہاری آنکھ میں نمی آ گئی، وہاں تمہارا کوئی معاملہ ضرور ہے۔ آنسو تعلق کی علامت ہیں، اور جب تعلق بن جاتا ہے تو اس وقت بے وجہ آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر پوری کائنات میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، کان میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنوں کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم تھوڑے دن گزارو۔ کچھ دن گزرے کہ وہ شخص بند روڈ پر جا رہا تھا، ایک ٹرالی سے ٹکر ہو گئی، وہ جیسے ہی نیچے گرا اس کے منہ سے کلمہ نکل گیا۔ شام ہوئی تو وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت بو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کی نبض دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ شہروں کے نام لو اور بستیوں کے نام لو، گلیوں کے نام لو، محلوں کے نام لو، گھروں کے نام لو، گھروں کے لوگوں کے نام لو۔ یہ پوچھ لینے کے بعد فرمانے لگے کہ اس کو فلاں لڑکی سے عشق ہے۔ ہم لوگ استادوں، پیروں اور بزرگوں کے واقعات جب سنتے ہیں تو بسا اوقات وہ عقیدت ہوتی ہے، لوگ اسے عقیدہ سمجھ لیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب سے محبت کرنے کا کوئی جواز چاہیے، بس یہی کافی ہے کہ وہ میرے والد ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا، اعلان کر دو کہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے انعام ملے گا۔ دھوبن اپنا بچہ لے آئی، وہ کالا تھا، وجہ یہ تھی جس کا بچہ تھا اسی کو اچھا لگنا تھا۔ سب سے اچھا اپنا استاد ہوتا ہے کہ اس کے پاس حصہ پڑا ہوتا ہے، وہ نہ حصہ جانے دیتا ہے اور نہ آپ جا سکتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ دنیاوی محبت جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے وہ عموماً 18 ماہ سے آگے نہیں جاتی، اگر چلی جائے تو وہ ضد بن جاتی ہے۔ پھر شادی محبت کی کم اور ضد کی زیادہ ہوتی ہے۔ استاد کے ساتھ محبت کا ایک وقت ہے، لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ فیض مل جانا، فیض کا مکمل ہو جانا جدائی کی علامت ہے۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اجمیر چلے جاؤ، لیکن وہ جاتے وقت کہہ جاتے ہیں، گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا پاک پتن بنایا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔